आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान की सियासत एक मरतबा फिर लोटा क्रेसी का शिकार है, लेकिन इसमें कोई बहुत हैरत की बात नहीं, क्योंकि माजी पर नज़र डालें तो लगता है जैसे पाकिस्तानी सियासत और लोटे लाजिम व मलजूम हैं। माजी में भी लोटे किंग मेकर थे और आज भी वही किंग मेकर हैं। ये एक फ़ोन कॉल के मुंतज़िर रहते हैं और कब किस जानिब लुढ़क जाए इसका फ़ैसला कहीं और ही होता है। इन लोटों में वही 30-40 अफराद होते हैं जो कभी किसी पार्टी में तो कभी किसी पार्टी में नज़र आते हैं। ये अफराद सियासी हवा को देखते हुए अपनी वफादारियाँ तब्दील करते हैं और बड़ी सियासी जमातों में दरारें डालते हैं। हुकूमत चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो या नून लीग की या PTI की, हर हुकूमत इन्हीं लोटों के हाथों यरगबाल बनी रहती है और मौजूदा हुकूमत भी है। यही सूरत हाल में इस वक्त लगता है, क्योंकि मुस्तकबिल की हुकूमत भी इन्हीं की यरगबाल रहेगी, इसमें भी कोई फ़र्क नज़र नहीं आता है। आज भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत को दर्जन के करीब लोटों से ख़तरा है, जिन्होंने अलल ऐलान अपोजिशन की अदम एतमाद तहरीक में हुकूमत के ख़िलाफ़ जाने का कह दिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो बेहतरीन टीम बनाने का दावा करते थे, अब उनका कहना है कि उनके मेंबरान को ख़रीदा गया है। अब सवाल यह है कि उन्होंने अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को क्यों इकट्ठा किया था जिनकी पहचान लोटा होती है। तहरीक इंसाफ का टिकट जीतेगा, इंशाल्लाह टिकट जीतेगा। इलेक्टेबल्स के ऊपर हम नहीं, इलेक्टेबल्स सारे उधर चले गए हैं हलवा खाने के लिए। फिर से पहले उधर हलवा खा रहे थे, अब उधर चले गए। हमारा पार्टी का फैसला है, हम सीट खाली छोड़ देंगे, 2 नंबर आदमी को टिकट नहीं देंगे। पहली दफा वो लोगों के साथ इलेक्शन में जा रहे हैं जिनको इलेक्शन लड़ने की साइंस आती है, इलेक्टेबल्स जिनको कहते हैं। अगर आपके पास वोट बैंक हो लेकिन आपके पास कैंडिडेट ऐसा ना हो जो इलेक्शन लड़ना जानता हो, बड़ा मुश्किल होता है इलेक्शन जीतना। एक है पावर पॉलिटिक्स, बस मकसद होता है कि किसी ना किसी तरह मैं घुटनों पे चल के ज़मीर बेच के बस कुर्सी मुझे मिल जाए। ये जो पावर पॉलिटिक्स में जिसमें दीन ईमान काबा किबला ना हो, तो कोई भी आपके साथ जा सकता है। ये लचकदार सियासतदान आपके सामने है, कभी इधर कलाबाजी, कभी उधर, इधर लचक, कभी उधर लचक। हर किस्म के लोग ज्वाइन करते हैं पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी को NGO नहीं होती, इससे आखिर में इलेक्शन जीतना होता है। लोगों को खौफ है, माफिया का खौफ है। जो इनके सामने खड़ा होने वाला हो उसको तो लेना। अगर आप कारकुनों से तो इलेक्शन नहीं जीत सकते। PTI में पार्टी तब्दील करके आने वालों की एक कसीर तादाद है, जिसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं। इस वक्त कौमी असम्बली में PTI के 51 अरकान ऐसे हैं जो दूसरी पार्टी से आए हैं। कई तो ऐसे हैं जिन्होंने मुतअद्दिद बार पार्टियां तब्दील की हैं और अब उनके लिए शायद कोई पार्टी बची ही नहीं है। पाकिस्तान में पार्टीज तब्दील करने वालों की एक मुख्तसर तारीख है, आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान में जब भी इंतखाबात करीब आते हैं, पार्टी वफादारियां तब्दील करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। फाफिन की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 के इंतखाबात से कबल 248 सियासतदानों ने अपनी पार्टी तब्दील की, जिनमें से 38% यानी 92 सियासी शख्सियात ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की। जबकि पंजाब में तहरीक इंसाफ के कामयाब उम्मीदवारों में 50% से जायद ऐसे थे जिन्होंने पार्टी वफादारियां तब्दील की थीं। तहरीक इंसाफ में शामिल होने वाले ज्यादातर सियासतदानों का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से था। उस वक्त नवाज शरीफ ने पार्टी छोड़ जाने वाले लोटों और फसली बटेरों को दोबारा शामिल ना करने का अहद किया था। जो 2-4 गए हैं वो कभी हमारे थे ही नहीं, वो ना थे हमारे और ना शायद कभी आइंदा कभी भी नहीं होंगे हमारे। 5-7 और ये फसली बटेरे जो है, ये उड़ान होती है इनकी इन दिनों में। ये दिन जो होते हैं ना आखिरी 2-3-4 महीने, ये इसी तरह गुजरते हैं। किसी बंदे को टिकट नहीं दिया जाएगा जिसने पार्टी से या अपने वोट से बेवफाई की है, अपने अवाम से बेवफाई की है। और ऐसे फसली बटेरों और ऐसे वफादारियां तब्दील करने वाले लोगों को इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए। और इसमें मुझे कोई परवाह नहीं है कोई कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है किसी हल्के में। उमर अयूब साल 2002 में काफ लीग के टिकट पर रुकने असम्बली मुंतखब हुए। 2013 में नून लीग का टिकट लिया और 2018 में PTI ज्वाइन की। हर दौर की तरह वो आज भी वजीर हैं। इसी तरह फवाद चौधरी 2012 तक जनरल परवेज मुशर्रफ के तर्जुमान रहे, फिर पीपल्स पार्टी ज्वाइन की, फिर 2013 में काफ लीग में शामिल हुए और आखिरकार 2016 में PTI में शामिल हो गए। गुलाम सरवर PTI में शामिल होने से कबल पीपल्स पार्टी और नून लीग में भी रह चुके हैं। जो शख्स 4 गाड़ियों का फ्लीट इस्तेमाल करता है। परवेज खटक ने 1988 और 1993 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर सूबाई नशिस्त जीती। फिर 2008 में पीपल्स पार्टी शेरपाव का हिस्सा बने। फिर 2011 में PTI में शामिल हुए।
शफकत महमूद पीपल्स पार्टी के सेनेटर थे। उसके बाद मुशर्रफ हुकूमत को ज्वाइन किया। इमरान खान साहब का मशकूर हूँ। उन्होंने 2011 में तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की, मगर इससे कबल वो शहबाज शरीफ के मुशीर भी रहे। मखदूम खुसरो बख्तियार ने 2018 के इंतखाबात से कबल PTI ज्वाइन की, मगर इससे पहले वो काफ और नून लीग के दौर में वजारत के मज़े भी ले चुके हैं। राजा रियाज 2016 तक पीपल्स पार्टी में रहे और 2018 में PTI के टिकट पर कामयाब हुए। अब उनके मुस्लिम लीग नून में शामिल होने की इत्तलाआत है। रमेश कुमार 2002 में काफ लीग के टिकट पर अक़लियत के लिए मुख्तस सूबाई नशिस्त पर मुंतखब हुए, फिर काफ लीग को खैरबाद कहा और 2013 में नून लीग ने अक़लियतों की मखसूस कौमी असम्बली की सीट दे दी। फिर हवा का रुख बदलता देखकर 2018 के इंतखाबात से चंद माह कबल इमरान खान के साथ हो गए और अब वो PTI से भी मुनहरिफ हैं। वज़ीर आज़म बनेंगे। इससे कबल इलेक्शन 2013 में भी काफ लीग और पीपल्स पार्टी के 121 सियासी लोटे नून लीग की हुकूमत बनती देखकर मियां साहब से जा मिले थे। एक एक वादा पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। इससे कबल 2008 के इलेक्शन में भी यही देखने को मिला था, जब 99 लोटे काफ लीग छोड़कर पीपल्स पार्टी चले गए थे। जनरल मुशर्रफ के सुनहरी दौर में लोटों का कारोबार ऐसा चमका और उनकी कदर कीमत और मांग ऐसी बढ़ी कि कदावर लोटों की मुंह मांगी कीमत अदा की गई। ऐसे ही हालात में काफ लीग ने जन्म लिया। 2002 के इलेक्शन से कबल साबका हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के 140 मेंबरान असम्बली ने अपनी वफादारी बदल कर मुस्लिम लीग काफ ज्वाइन कर ली थी। पाकिस्तान में यह सिलसिला 90 की दहाई से चल रहा है। जदीद दौर की लोटा क्रेसी के बानी मंजूर अहमद खान भट्टो हैं, जिन्होंने 1993 में सदर इसहाक से मिलकर पंजाब असम्बली में लोटा क्रेसी की फैक्ट्री बना डाली और रातों रात मफाद परस्त अनासिर को कौमी खजाने से अरबों रुपए देकर वफादारियां तब्दील करवा लीं और नवाज शरीफ की हुकूमत को बरतरफ कर दिया। वही MPs जो एक दिन कबल नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, वो मंजूर भट्टो के हवारी बन गए। पाकिस्तानी सियासत और वफादारियों की अलमनाक कहानी आपने देखी। ये अभी जारी है, इसका सिलसिला जारी है। ये कब से चल रहा है, कब तक चलता रहेगा, क्या इसको रोकने की कोई तरकीब हो सकती है, कोई तरीक़ाकार होता है, तमाम उमूर पर बात करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। मीडिया इन्हें लोटे कहता है, जनाब नवाज शरीफ इन्हें फसली बटेरे कहते हैं। फसली बटेरे कहें या लोटे कहें, बहरहाल ये हमारी सियासत की, हमारी जमहूरियत की तल्ख़ तरीन हकीकतों में से एक हकीकत है। ये जारी है, आज भी जारी है, और जब भी हुकूमत के पलटने का वक्त आता है तो ये फसली बटेरे उड़ के दूसरी जगह पहुंच जाती हैं, जैसा कि अभी आपने वक्फे से कबल जनाब नवाज शरीफ की गुफ्तगू में सुना था। इस मौजू में बात करने के लिए आज हमने दावत दी है पाकिस्तान के नामवर मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी और मुबस्सिर जनाब सज्जाद मीर को। बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब। ये बताइएगा कि ये क्या कब तक ये चलता रहेगा? नवाज शरीफ साहब इसको फसली बटेरे कहते हैं, तमाम मीडिया इनको लोटे कहता है, और एक बार फिर हम पूरा समा देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पे भी मामला चला गया है, और इनका बड़ा कलीदी किरदार होगा अगर इमरान खान की हुकूमत इस तरीके अदम एतमाद के नतीजे में ख़त्म हो जाता है। यकीनन एक बहुत ही एक हमारी सियासत का एक नासूर ही इसको कहना चाहिए। और फिर ये मूव भी उस वक्त करते हैं जब कोई सीटी बच जाती है, इशारे के मुंतज़िर होते हैं, इशारा होता है तो जाते हुकूमत को बना देते हैं, हुकूमत को गिरा देते हैं। आपका तबसरा मैं इस सूरत हाल पे चाहूँगा। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। जो तारीखी क्लासिकल मिसाल पाकिस्तान में दी जाती है रिपब्लिकन पार्टी के बनने की थी कि रातों रात रिपब्लिकन पार्टी बन गई और डॉक्टर खान साहब उसके सदर हो गए। उससे पहले भी तब्दीलियाँ आईं। आई चुंदरीगढ़ को नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना करना पड़ा और उसने उनके आखिरी वक्त में शराफत के साथ इस्तीफ़ा दे दिया। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को जिस तरह जाना पड़ा वो भी सबके सामने है। अब जो लेटेस्ट मैं मिसाल पुरानी ज़्यादा ना भी दूँ तो लेटेस्ट मिसाल जो है वो भी कोई कम तशवीशनाक नहीं है। नवाज शरीफ बड़े ज़ोरों पे जा रहे थे, अदालत से जीत के आ गए थे, लेकिन पता चला कि पंजाब में उनके सारे लोग जो हैं वो दूसरी पार्टी में चले गए हैं और मियां मंजूर भट्टू जो हैं वो वज़ीर आला बना दिए गए हैं उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, उनकी ख्वाहिश के ख़िलाफ़। यानी कि ये भी हुआ, सामने हुआ, सब ने देखा और देखते चले आ रहे हैं। एक पार्टी के साथ नहीं, अक्सर पार्टियों के साथ हुआ। मुशर्रफ ने तो काम ही यही किया। काफ लीग जिस तरह बनी है लोगों ने उसको बनते देखा है, बनते कि फ़ोन आ रहा है कि फ़लाँ को भी फ़ोन कर लो वो भी शामिल हो जाएगा, फ़लाँ को भी कर लो वो भी शामिल हो जाएगा। फिर भी लोग कम पड़े तो पीपल्स पार्टी को तोड़ा गया, पैट्रियाटिक बनाए गए। ये सारी कहानी ऐसी है जिसको बार बार हमारे यहाँ दोहराया जाता रहा है। लेकिन एक चीज़ का ज़रा ख्याल रखना चाहिए कि 2-3 तरीक़ों से लोग बदलते हैं। हम लोटे का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, अंग्रेज़ी में टर्न कोट का लफ्ज़ है, ज़रा थोड़ा सा शायद महज़ब हो जाता हो, यही मैं कह सकता हूँ। लेकिन हमारे यहाँ ये तसव्वुर है कि ये लोग वफादारियाँ बदलते हैं पैसा लेकर, लेकिन सिर्फ पैसा लेकर नहीं बदलते,
اور بھی بڑے انداز ہیں، یعنی جن کی میں نے مثالیں دی ہیں وہ ایک اشارے پہ بدل جایا کرتے ہیں۔ لیکن میر صاحب اس میں خالی پیسہ ہی تو عنصر نہیں ہے، ایک تاثر یہ ہے کہ دراصل یہ ان کی نشست جب یہ جیتتے ہیں یہ گروی ہوتی ہے، یہ لوگ گروی ہوتے ہیں کہیں، اور پھر جب اشارہ ہوتا ہے تو ان کو یہ نشست واپس کرنی ہوتی ہے، اور یہ ان کے پاس امانت ہوتی ہے، جب بتا دیا جاتا ہے کہ بس اب یار واپس کر دو، وہ تمہارے پاس رکھائی تھی، تو یہ دے دیتے ہیں واپس۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، ان کے وہ گروی ہوتے ہیں، آپ غالباً یہ محسوس کر رہے ہیں اور درست کر رہے ہیں کہ وہ عوام کے ووٹوں پہ پلج کیے ہوتے ہیں، ان کے گروی ہوتے ہیں، لیکن شاید وہ کسی اور کے احسان مند ہوتے ہیں۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ کسی اور کے کہنے پر چتائے گئے ہیں، ان کا خیال ہوتا ہے کہ اگر وہ پاور میں آئیں گے تو کسی اشارے کے ذریعے آئیں گے۔ اچھا، یہ ہمارے ملک کی سیاست کے عجیب و غریب معاملات ہیں۔ سیاستدان نااہل بھی قرار دیے گئے پہلے دن سے، سیاست میں دخل اندازی بھی ہوئی، اور سیاستدانوں نے خود پارٹیاں بھی بدلی۔ ان پارٹیاں بدلنے میں دیکھیں، ریپبلکن پارٹی کی مثال سب سے بڑی مثال ہے کہ راتوں رات سارے مسلم لیگی ریپبلکن ہو گئے، ڈاکٹر خان صاحب وزیر اعلیٰ بن گیا مغربی۔ یہ سارا ہوا نا، ہمارے سامنے ہوا۔ بوگرا کے زمانے میں وزیر اعلیٰ گورنر جنرل کہہ دیتا تھا کہ آج آپ ڈسمس ہو، تو خواجہ ناظم الدین ڈسمس، ان کو کہا استعفیٰ دے دو، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا آپ ڈسمس ہیں۔ تو یہ کہاں سے ہوتا آیا ہے؟ یہ ہوتا آیا ہے ہمارے ہاں کہ لوگوں کو بدلا بھی جاتا رہا ہے۔ میں نے کہا نا، کاف لیگ بنتی دیکھی ہے لوگوں نے، اور بتایا جاتا تھا کہ فلاں کو فون کر لو وہ بھی شامل ہو جائے گا، پھر پیٹریوٹک بنی۔ اچھا، یہ ساری چیزیں کیسے بنتی ہیں؟ یعنی پیپلز پارٹی کے ایسے ایسے لوگ اس پہ ہوئے کہ جب بے نظیر نے سنا کہ فلاں صاحب بھی پیٹریوٹک میں شامل ہو گئے ہیں تو اس نے کہا کیا بار بار نام لیا، کیا وہ بھی ہو گئے ہیں، کیا وہ بھی ہو گئے ہیں؟ یعنی ایسے لوگ جن کے بارے میں یہ خیال تھا کہ بڑے ڈائی ہارٹ ہیں، پتہ نہیں کہاں گروی رکھے ہوتے ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں گروی سے۔ جی، گروی سے میرا مطلب یہی تھا کہ یہ عوام کو اگر اپنے ووٹ کو، عوام کے ووٹ کو امانت سمجھے تو پھر تو کیا بات ہو، پھر ایسے تو وفاداری منٹوں میں تبدیل نہیں کریں گے، مگر یہ تو مخصوص کام کے لیے ہوتے ہیں، وہاں پر ان کی نشستیں جو ہے جو گروی ہوتی ہیں، اور وہ حکومتیں پلٹتے ہیں، اپنی ایک ساتھ جاتے ہیں، ایک رول جاتا ہے، وہ حکومت پلٹ دیتا ہے، نظام پلٹ دیتا ہے۔ اگر اس کے نتیجے میں جمہوریت پلٹ جائے، ماشاء اللہ آ جائے، تو وہ اس کے کندھے بن جاتے ہیں۔ یہ ان کی افادیت ہے، یہ ایک باقاعدہ ایک فیکٹر ہے پاکستان کی سیاست اور جمہوریت کا، یہ لوٹے۔ یہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسا ہی ہوتا آیا ہے، اور یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ ہم ڈیموکریٹک نظام کو بہت مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن سب سے بڑی اصل اگر ہم سچ بولیں نا، ہمارے ملک میں کوئی بھی ادارہ پراپرلی کام نہیں کر سکا، کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی کسی میں کہہ لیجیے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ سمجھ لیجیے پارلیمنٹ بھی نہیں، آپ یوں کہہ لیجیے سیاستدان بھی نہیں، جن کے ہاتھ میں اس ملک کی تقدیر دینا مقصود ہوتا ہے وہ بھی نہیں کر پا رہے۔ کبھی ہم کہتے ہیں ان کو فلاں نے بہکا دیا، کبھی کہتے ہیں فلاں نے اشارہ کر دیا، کبھی کہتے ہیں فلاں کے ہاتھوں بلیک میل ہو گئے، کبھی کہتے ہیں پیسے کے لالچ میں آ گئے، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی میر کچھ صاحب کہتے یہ ہیں۔ اپنے لحاظ سے تشریح کر لیتے ہیں، سائیڈ بدلنے کے لیے کوئی ایسے تو نہیں ہوتے کہ بھائی کیا کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ جی کہ اب ہمیں سگنل آ گیا، اب ہمیں رائٹ پہ مڑ جانا ہے۔ وہ اس کی تشریح کرتے ہیں، پھر اس کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اس کو پھر اپنے طور پہ استعمال کرتے ہیں، پھر وقت کے لحاظ سے اس کی اپنی تعبیر پہ پیش کرتے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتے کہ کہہ دے کہ یار ابھی تو دائیں کا اشارہ آ گیا تو میں دائیں پہ مڑ جاؤں گا، بائیں کا اشارہ آ گیا بائیں کو مڑ گیا، اس کا تو پورا ڈرامہ تو ہوتا ہے نا۔ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ضمیر نہیں جاگتا، مفادات جاگتے ہیں۔ اس وقت ایسے لوگ موجود ہوں گے یقینی طور پر جو ایک عرصے سے عمران خان کے خلاف جا رہے ہوں گے پارٹی کے اندر بھی، اور وہ اس کا اظہار بھی کرتے رہے ہوں گے، یا یہ محسوس کرتے رہے ہوں گے کہ عمران ان پاپولر ہو رہا ہے، لیکن یہ جب محسوس کرتے ہیں تو وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر وہ ان پاپولر ہو رہا ہے تب اس کی ٹکٹ پر ہم جیت نہیں سکتے، اور یہ نہیں کہ سوچتے کہ وہ ان پاپولر ہو رہا ہے تو اس نے بہت زیادتیاں کی ہیں، بہت غلطیاں کی ہیں، بہت خامیاں کی ہیں، بہت کوتاہیاں کی ہیں، اس لیے ہمارا فرض ہے کہ اس کو ٹوکنے کے لیے اس کو ہٹائیں، اس کو منظر سے پیچھے ہٹائیں۔ یہ نہیں، بلکہ وہ سوچتے ہیں کہ اگر اب اس کے ٹکٹ پر ہم الیکشن لڑیں گے تو ہمیں کون ووٹ دے گا۔ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اپنے ہی مفادات میر کے صاحب لیے، یہ بڑے عجیب سی بات لگ رہی ہے کہ اپنے مجھے ترکیب بتائے کہ یہ لوگ اصول کے پابند ہوں، وفاداری ہو، سیاسی وفاداری ہو، جس ٹکٹ پہ انہوں نے الیکشن لڑا ہے، عوام سے ووٹ لیا ہے۔ ہمارے یہاں آپ کے علم میں ہے کہ جو مخصوص سیاستدان ہوتا ہے اسی کے نام کا ووٹ ملتا ہے، اسی کے نام کا ٹکٹ ملتا ہے، لیکن کیا کریں کہ اس کو روکے؟ ابھی تو سپریم کورٹ میں ایک کیس ہے، کیا اگر ایسے لوگوں کے لیے تاحیات الیکشن نہ لڑنے کی پابندی لگا دی جائے تو اس کے توڑ ہے، کوئی پابندی 2-3 الیکشن کی لگا دی جائے تو کوئی توڑ ہے؟ کیسے اس کو روکے کہ ہم ان لوگوں کو اصول پسند بنا دیں، ہم ان کو اصول پہ
کار فرما بنا دیں کسی صورت سے. دیکھیں کامران خان صاحب، یہ بات تو ہم نے قانون بھی بنایا ہوا ہے، آئین میں بھی شک رکھ دی ہوئی ہے، امینڈمنٹ کر کے رکھی تھی، یہ سب درست ہے. لیکن دنیا بھر میں جہاں ڈیموکریسی ہے، بیک بینچر ہوتے ہیں، وہ اپنی پارٹی قیادت کے خلاف بھی باتیں کرتے ہیں، اور آخر میں یہ بھی ہوتا ہے اگر پارٹی قائد کو بدلنا چاہتے ہیں تو اپنے پارٹی کے اندر بھی بدل دیتے ہیں. یعنی یہ سارا سسٹم ہوتا ہے جب پارٹیاں مضبوط ہوتی ہیں. جب تک پارٹیاں مضبوط نہیں ہوں گی اس وقت تک ہم اگر ان پر پابندیاں لگا بھی دیں جیسے ہم نے لگائی ہوئی ہیں اور مزید بھی لگا دیں تو اس کا کوئی جو بھی فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا یہ بالکل مصنوعی ہوگا، اس سے ڈیموکریسی کو کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچے گا. لیکن میر صاحب کیا بات ہو جائے کہ اگر جماعت مضبوط ہو جائے تو جماعتیں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ تو ڈکٹیٹرشپ کی نادر مثالیں ہیں. کون سی جماعت؟ مطلب نون لیگ نواز شریف ہے، زرداری صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی، کس بات کے کوئی اور جماعت ہے؟ عمران خان پی ٹی آئی کا نام ہے. یہ تو کسی صورت میں یہاں کون سی جمہوریت ہوئی ہے؟ کس نے کبھی سوچا تک نہیں ہے ماں سوائے جماعت اسلامی کے. جب تک جمہوری جماعتیں نہیں بنتی انہیں ڈکٹیٹرشپ رہے گی. آپ کہتے ہو خاندانی سیاست، کبھی آپ زرداری بھٹو خاندان کی کہتے ہو، کبھی شریف خاندان کی کہتے ہو. اب عمران کا خاندان ہو نہ ہو، سیاست عمران خان کی ہے. اس کو ڈکٹیٹوریل کہہ لیجئے، اتھارٹیرین کہہ لیجئے، یا اس کی کرسمس شخصیت کا کہہ لیجئے، یا کچھ بھی کہہ لیجئے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ گروی رکھ دیتے ہو پوری پارٹی کو ایک شخص کے ہاتھ پہ. کسی کے ہاتھ، سبھی کے ہاتھ میں. نواز شریف کے سوا کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ شہباز شریف کچھ نہیں کر سکتا، اور زرداری کے بغیر کچھ کر سکتا ہے؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. عمران کے بغیر کوئی اس وقت کوئی مائنس عمران کا کوئی فارمولا سوچ سکتا ہے؟ کوئی نہیں سوچ سکتا. اور جب میں آگے نہیں جانا چاہتا، انہی تینی پارٹیوں پہ رہنا چاہتا ہوں. اس صورت میں سوچنا پڑے گا، کچھ کرنا پڑے گا کہ پارٹیوں کو کیسے ڈیموکریٹک پاتھ پہ چلایا جائے اور رکھا جائے. کاش ایسا ہو پائے. بہت بہت شکریہ جناب سجاد میر ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. اسلام آباد آئندہ ہفتے سے تحریک عدم اعتماد کے فیصلہ کن دنگل کا اکھاڑا بن جائے گا. پی ٹی آئی حکومت کے آر پار کے فیصلے کا آغاز پیر سے قومی اسمبلی میں ہوگا. اپوزیشن کی ریکوزیشن پر آج قومی اسمبلی کا اجلاس تو ہوا، 15 نکاتی ایجنڈا تھا، مگر تحریک عدم اعتماد اس میں فی الحال نہیں شامل تھی، یعنی کہ اس پہ کوئی ووٹنگ نہیں تھی. آج اس پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی، صرف یہ جو ممبران پارلیمنٹ جن کا انتقال ہو گیا ہے ان کے لیے دعا کی گئی، اور اس کے بعد پیر تک اجلاس ملتوی ہو گیا. مگر اگلے ہفتے سے حکومت اور اپوزیشن کی تحریک اعتماد جنگ کا آغاز ہو جائے گا. آج قومی اسمبلی کا اجلاس مؤخر ہونے کے بعد شہباز شریف اور بلاول بھٹو نے دوسرے اپوزیشن لیڈرز کے ساتھ میڈیا میں گفتگو کی، اور اسپیکر اسد قیصر کو شدید ترین نشانہ بنانے کا جو عمل ہے اس کو آج مزید تیزی دی. اسپیکر نیشنل اسمبلی نے قانون اور روایات کو پارلیمان کی اپنے پاؤں تلے رون دیا. قانون اور آئین وہ روایات سے بالا تر ہے. چاہیے یہ تھا کہ آج اسپیکر کو اس موشن کو ٹیک اپ کرتے، لیو گرانٹ کرنے کے لیے ووٹنگ کراتے. یہ اسپیکر اس نے گھناؤنا کردار ادا کیا ہے. عمران خان نیازی کو بھی اور اسپیکر کو جو ان کے سٹوج بن گئے ہیں، وارننگ دیتا ہوں کہ اگر پیر کے روز انہوں نے اس طرح کی حرکت کی تو پھر ہم سے پھر کوئی نہ پوچھے. ہم ہر وہ حربہ آئینی قانون سیاسی استعمال کریں گے اور اپنے حق کو ہم پروٹیکٹ کریں گے. اس اسپیکر نے عمران کا سہولت کار بن کے نہ صرف آج کا ڈیٹ سے بھاگے ہیں، اس سے پہلے جب 14 دن بعد آئین کے مطابق سیشن کو بلانا چاہیے تھا اس سیشن سے بھی وہ بھاگے. کب تک بھاگ سکتا ہے آپ کا بزدل وزیر اعظم؟ یہ اپنا اکثریت کھو چکا ہے، اس کا حکومت ختم ہو چکا ہے. عدم اعتماد ہمارا جمہوری ہتھیار بننے والا ہے. جیسے ہی یہ سلسلہ اگلا نیشنل اسمبلی کے سیشن سے شروع ہو جاتا ہے، عمران خان سابق وزیر اعظم بن جائے گا. تحریک عدم اعتماد کے نتائج کی گھڑی تو فی الحال دور ہے، لیکن اس حوالے سے بیک وقت پارلیمانی، عدالتی اور عوامی محاذ بہت گرم ہیں. سپریم کورٹ میں آئینی تشریح جاری ہے، قومی اسمبلی میں نمبر گیمز پہ بحث ہے، اتحادیوں اور منحرفین کی جوڑ توڑ جاری ہے. حکومت اور اپوزیشن کی عوامی جلسے کی صف بندی ہو چکی ہے. تمام ممبران آزادانہ ووٹ ڈال سکے تو بظاہر اپوزیشن کا پڑ لڑا بھاری لگتا ہے. آج قومی اسمبلی میں اپوزیشن کے 162 میں سے 159 اراکین موجود تھے.
لیکن اللہ خیر کرے، کیونکہ قومی اسمبلی کی کارروائی سے قبل اپوزیشن اور حکومت اپنے لاکھوں حامیوں کو اسلام آباد پہنچانے میں سرگرم ہیں۔ کل سے لگاتار اپوزیشن جماعتوں کی ریلیاں، لانگ مارچ اور سیاسی جلسے شروع ہو جائیں گے۔ پرسوں 27 مارچ کو وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد جلسے میں اپنے ٹرمپ کا پتہ کھیلیں گے۔ آج منصیرہ میں جلسہ عام سے خطاب میں عمران خان نے اپوزیشن رہنماؤں پر وہی روایتی تنقید کی۔ تحریک عدم اعتماد ان کا کہنا تھا دراصل اپوزیشن کا NRO ہے۔ اس وقت یہ جو اسلام آباد میں منڈی لگی ہوئی ہے، اس میں لوگوں کے ضمیر کو خریدنے کے لیے 20 اور 25 کروڑ کی آفر دی جا رہی ہے۔ عدم اعتماد کی جنگ کا صرف ایک مقصد ہے، یہ ایک چیز چاہتے ہیں کہ کسی طرح عمران ان کے کرپشن کے کیسز ختم کر دے، ان کو NRO دے دے۔ جس دن میں نے ان کے کرپشن کے کیس معاف کیے، میں پاکستان سے سب سے بڑی غداری کروں گا۔ یہ جو 3 چوہے، تم وہ لوگ ہو جو اپنی چوری بچانے کے لیے اس ملک کے مستقبل کو تباہ کرتے ہو۔ قوم نکلے گی تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ قوم تمہاری طرح کی سیاست کی قبر کھود رہی ہے، اس کا جنازہ نکال رہی ہے۔ ان کی جنازے کے اوپر ایک نیا پاکستان کھڑا ہو رہا ہے۔ 27 تاریخ کو اسلام آباد میں ساری قوم کو دعوت دے رہا ہوں۔ آپ نے صرف نکل کے ان چوہوں کو یہ بتانا ہے کہ پاکستان کی قوم امر بالمعروف کے ساتھ کھڑی ہے۔ ملک کے موجودہ منظرنامے میں سیاسی قوتیں لمحہ بلمحہ اپنی پوزیشن اور پالیسیز ترتیب دے رہی ہیں۔ آج PTI حکومت نے جنوبی پنجاب صوبے کے لیے آئینی ترمیم کا بل قومی اسمبلی میں جمع کرا کے ایک نیا پتہ پھینکا۔ PTI کے 13 منحرف اراکین میں اکثریت کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے۔ وہ کسی بھی وقت کھیل کا پاسا پلٹ سکتے ہیں۔ دلچسپ بات ہے کہ حکومت کے اتحادی بھی بہت محتاط ہیں۔ MQM تاحال مقبضے کا شکار ہے۔ چودھری برادران کو تو اب اچانک چپکی لگی ہے۔ باپ پارٹی بھی گم سم نظر آتی ہے۔ گویا اتحادیوں کو اشارے کا انتظار ہے۔ اس پورے ماحول میں سب سے بڑا خدشہ یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کی تلخیوں کی وجہ سے تحریک عدم اعتماد کی آئینی جنگ خدا نخواستہ سیاسی تصادم میں نہ بدل جائے، کیونکہ فریقین کی تلواریں میان سے باہر ہیں۔ جمہوریت کو قتل و غارت سے بچانا ہوگا، ورنہ سب سے بڑا نقصان پاکستان کا ہوگا۔ اسلام آباد میں جاری صورتحال، اس پر بات کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد میں دنیا نیوز کے بیورو چیف جناب خاور گھمن۔ بہت بہت شکریہ گھمن صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ کیا کل ہونے والا ہے اور پھر پرسوں کیا ہو رہا ہے جب 27 کو جلسہ ہوگا PTI کا، اور کیا ہم پھر نیکسٹ ویک ووٹ کاؤنٹ دیکھنے جا رہے ہیں تحریک عدم اعتماد کی، یعنی کہ جو پیر سے شروع ہوگا اجلاس اور اس کے بعد 7-8 دن کے اندر؟ خان صاحب، آج پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ صحافیوں کے ساتھ میری بھی ملاقات ہوئی۔ کوئی 1.5-2 گھنٹے کا سیشن تھا اور اس دوران بہت سارے سوالات پوچھے گئے۔ اور جہاں تک جلسے کا تعلق ہے تو پرائم منسٹر عمران خان اور ان کی پارٹی اس وقت پورے کا پورا زور جو ہے وہ 27 مارچ کے جلسے کے حوالے سے لگا رہی ہے۔ پوچھا گیا کہ آپ کیوں زیادہ اس کے اوپر فوکس کر رہے ہیں، تو پرائم منسٹر عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ کوئی بھی جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کا مین سٹے، اس کی بنیاد، اس کا جو سپورٹ سسٹم ہے وہ لوگوں کے ذریعے وہ حاصل کرتی ہے۔ لہٰذا میں 27 مارچ کو پاکستان کے اندر یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ آج بھی عوام میرے ساتھ ہیں جن کے ووٹ کے ذریعے میں اقتدار میں آیا تھا۔ جہاں تک تعلق ہے تحریک عدم اعتماد کا، تو اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ خان صاحب آپ کا کتنا زیادہ اس حوالے سے آپ پورے اعتماد ہیں کہ آپ اس تحریک سے باہر نکل جائیں گے اور اس کو کامیابی کے ساتھ اس کا سامنا کر لیں گے۔ اس کے اوپر ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، موجودہ تحریک عدم اعتماد جو ہے یہ آخری اوور کی آخری بال تک جائے گی۔ جب زیادہ اس کے اوپر ہم نے زور دیا تو انہوں نے بتانے کی یہ کوشش کی کہ جو نمبر گیم ہے اس حوالے سے اگر یہ تحریک عدم اعتماد اس ووٹ کاؤنٹنگ تک پہنچتی ہے تو آپ دیکھیے گا کہ ہم ایک بہت بڑا سرپرائز اپوزیشن کو دیں گے۔ اس کے اوپر زیادہ فردر انہوں نے کلیریفیکیشن کوئی اس کی تشریح نہیں کی۔ اس کے بعد جب ان سے پوچھا گیا کہ جی جو اوورال ماحول ملک کے اندر بنا ہوا ہے اس وقت جو تناؤ کا، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں، ہم کوئی بھی غیر آئینی اور غیر قانونی کسی بھی عمل کا میری گورنمنٹ حصہ نہیں بنے گی۔ ہم ماضی میں جو تحریک عدم اعتماد پیش ہوئیں یا اس طرح کے معاملات چلے، آپ نے دیکھا کہ حکومتیں ظاہر ان کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں، ان کے پاس ہر طرح کا میں اس میں اب ایڈ کروں، ہمارے ساتھ جناب طاہر خلیل موجود ہیں، ممتاز سینئر صحافی ہیں۔ طاہر خلیل صاحب یہ بتائیے گا آپ کو کیا نوشتہ دیوار صاف نظر آ رہا ہے، اس میں مبہم ہے
یا ابھی فی الحال کچھ کہنا قبل از وقت ہے کہ آئندہ ہفتہ 10 دن کے اندر یہ قضیہ جو ہے سمٹ جائے گا؟ کیا آپ کو اس میں کوئی شک ہے، ابہام ہے، یا آپ کو یقین ہے؟ میرا خیال ہے کامران صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے اس شو میں دعوت دی، کہ صورتحال جو ہے بڑی حد تک واضح ہو چکی ہے، اور وزیر اعظم کی طرف سے جو جلسے منعقد ہو رہے ہیں، پبلک ریلیز کی طرف جا رہے ہیں، وہ اس میں 2 باتیں نظر آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وزیر اعظم یہ بھانپ چکے ہیں کہ صورتحال کیا بننے والی ہے، کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو وہ پہلے سے ہی ایک عوامی ابھار اور عوامی تحریک کو اس حد تک آگے لے جائیں کہ اگر انہیں اپوزیشن میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر میں اپوزیشن میں بھی جاؤں تو پھر زیادہ خطرناک بن جاؤں گا، تو اپوزیشن میں جانے کے لیے بھی ایک ماحول تیار کیا جا رہا ہے۔ ورنہ یہ حکومت کا کام نہیں ہے کامران صاحب کہ لوگوں کو سڑکوں پر لائے۔ حکومت کا کام تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کے مسائل کو حل کرے، اور لوگ اگر سڑکوں پر ہیں تو انہیں واپس گھروں میں اور ایوانوں میں لے کر جائے۔ اگر پارلیمنٹیرین سڑکوں پر ہیں تو واپس ایوانوں میں لے کر جائے، لیکن یہاں تو ایسا نظر نہیں آ رہا، بلکہ یہاں پر لوگوں کو جمع کیا جا رہا ہے۔ مجھے تو صرف یہ بتائیں کہ آپ کی جو معلومات ہے، آپ کا تجربہ ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھیں اصولاً اگر یہ پیر سے شروع ہوگا، 7 دن ہیں، تو 8-10 دن کے اندر یہ معاملہ ختم ہو جانا چاہیے، رمضان سے پہلے تک یہ ختم ہو جانا چاہیے، پہلے روزے کو ختم ہو جانا چاہیے۔ تو وہ نہیں ہوگا تو کوئی غیر معمولی چیز ہوگی اس دوران، تو اس کا تو کوئی آپ کو خدشہ، خطرہ یا احساس نہیں ہے؟ یہ تو آج ہی موشن موو ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ قانون میں اور جو قواعد و ضوابط ہیں اس میں ایسی کوئی پابندی نہیں کہ اگر کوئی MNA کا انتقال ہو جائے تو وہ سے صرف یہ ایک روایت ہے۔ روایت کے ساتھ جب ایجنڈا جاری کر دیا گیا تھا، آرڈر آف دی ڈے پر 15 جو ہے وہ آئٹمز آ گئے تھے، تو اس کے ساتھ ہی اپوزیشن کو بھی اپنی ایک اسٹریٹجی اپنا لینی چاہیے تھی۔ لگتا یہ ہے کہ آج اپوزیشن جو ہے اسٹریٹجی سے خالی تھی، کیونکہ جب ہاؤس شروع ہوا ہے، دیکھیں یہ ریکوزیشن ہاؤس ہے کامران صاحب، پھر میں آؤں گا اپنے سوال کی طرف۔ ایوان کو چلانا مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا پھر ابہام کی گنجائش ہے؟ کیا یہ معاملہ پیچیدگی اختیار کر سکتا ہے؟ یہ سیدھا سادہ جو ہے تحریک عدم اعتماد کی کاؤنٹنگ تک یہ معاملہ نہیں جائے گا؟ اس دوران کوئی ابہام، پیچیدگیاں، مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اور پھر ہم دیکھیں کہ ووٹنگ ہی نہ ہو پائے یا کوئی اس قسم کی صورتحال ہو جائے؟ نہیں، ایسی کوئی صورتحال نہیں بن رہی کہ ووٹنگ کی نوبت نہ آئے۔ دیکھیں عمران خان خود کہہ چکے ہیں کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گے اور سرپرائز دینے جا رہے ہیں۔ سرپرائز اس وقت کیا ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ دوبارہ اتحادی ان کے ساتھ مل جائیں اور دوبارہ جو ہے وہ اپنی پوزیشن جو ہے مستحکم بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ دوسری صورت یہی ہے کہ اگر استعفیٰ نہیں آتا تو انہیں تحریک عدم اعتماد کا سامنا لازمی طور پر کرنا پڑے گا، اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ ان کے فیور میں نہیں ہے، اور لگتا یہی ہے کہ اگر ووٹنگ کا مرحلہ آیا، اور یقیناً یہ مرحلہ اب دور نہیں ہے، مگر آپ اگر کیوں کہہ رہے ہیں طاہر خلیل صاحب، اگر کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر ووٹنگ کا مرحلہ تو بہت ہی عجیب سی بات ہے، اگر کیوں مطلب؟ نہیں، اس لیے کہ تاخیری حربے جو ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں۔ میں اس لیے اگر کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آج اگر یہ موشن موو ہو جاتا تو کاؤنٹ ڈاؤن آج سے شروع ہو جاتا، اور اس لیے اگر کہہ رہا ہوں کہ اگر اس دن موشن موو ہوتا ہے، کیونکہ اسپیکر کی یہ ثواب دید ہے کہ اسپیکر چاہے تو وہ ایجنڈے کے دوسرے آئٹم جو ہے وہ لا سکتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ ظاہر ہے کہ اس میں اب میں نے دیکھا کہ طاہر خلیل صاحب کی بھی گفتگو کے اندر اس ایک آپشنز ہیں، بات ہے کہ اس میں مسئلہ بھی آ سکتا ہے۔ آپ کی کیا معلومات ہے؟ کیا یہ اسموتھ سیلنگ ہوگی ٹورڈز دا ووٹنگ، یعنی کہ پیر کو یہ موشن موو ہو جائے پراپرلی اور پھر ہم ووٹنگ پہ چلے جائیں؟ یہ عمل آپ کو کتنا اسموتھ لگتا ہے؟ خان صاحب، آج جس پرامن طریقے سے آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن نے بہیو کیا، میری اطلاع کے مطابق پچھلے 24-48 گھنٹے کے دوران کوئی بیک گراؤنڈ میٹنگز چل رہی ہیں اور ایک ون ون سچویشن کا کوئی فارمولہ تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ فارمولہ کون سا ہو سکتا ہے؟ وہ فارمولہ یہی ہے کہ کچھ ارلی الیکشن کی طرف جایا جائے۔ کیا اس سال کے آخر تک ایک اطلاع یہ ہے کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ نومبر دسمبر میں ہم الیکشن دے دیں، دوسری طرف سے حکومت کی طرف سے ایک خبر ہے کہ نہیں، ارلی لیٹ دس سال نہیں، ارلی نیکسٹ ایئر، کوئی مارچ اپریل تک اس کا الیکشن کی بات ہو جائے۔ اس طرح کی سجیشن چل رہی ہیں۔ آپ کا تجزیہ بالکل ٹھیک ہے کہ کیونکہ پارلیمان کے اندر مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ پارلیمان کے باہر ہے۔
तमाम जो सियासी जमातें हैं उनके कारकुनान इस वक्त सड़कों के ऊपर मौजूद हैं, फुली चार्ज्ड हैं। आपने देखा खान साहब बहुत बड़े भरपूर जलसे कर रहे हैं। इस वक्त उनकी 4-5 GB, AJK, KP, पंजाब के अंदर हुकूमत है, वफाक के अंदर हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत वो वहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर मौजूद हैं। तो उनके पास भी एक भरपूर एक सपोर्ट सिस्टम मौजूद है। लिहाजा कोशिश ये की जा रही है कि इसका कोई हल निकाला जा सके। तो ताहिर खलील साहब आप फरमाइएगा कि यकीनन आपके इल्म में होगा कि पस मंज़र में बहरहाल बड़ी भरपूर कोशिश हो रही है कि ये टकराव ना हो, ये कोई बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल ना इख्तियार करे जिसके चांसेस हैं। और फिर ये कि आपके शायद इल्म में होगा कि ये अगर ऐसा हो भी गया तो उसके बाद पाकिस्तान के लिए जो मसाइल हैं, आइनी मसाइल हैं, इबहाम हैं, ट्रांसफ़र ऑफ पावर के, फिर एक सूबे में इलेक्शन के, कितने दिन की दूसरी गवर्नमेंट आएगी, तमाम मसाइल हैं। तो उसका हल ढूंढने की बहरहाल काविश हो रही है, उसकी कामयाबी के कितने इम्कान हैं? नहीं, उसमें तो काफ़ी हद तक काफ़ी पेशरफ्त हुई है और जो मामलात हैं वो काफ़ी हद तक जो हैं वो हल भी हुए हैं। मसलन ये कि अगर यहाँ पर तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद जो ट्रांजिशन होनी है और इक़्तिदार मुंतकिल होना है तो उसमें क्या सूरत हाल होगी और इलेक्शन कब होंगे, और इलेक्शन से पहले कुछ रिफॉर्म्स लाना चाह रही है अपोजिशन भी और पॉलिटिकल पार्टीज़ भी, जिसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये इंतखाबी इस्लाहात का अमल मुकम्मल होगा तो उसके बाद ही इलेक्शन हो सकेंगे। लेकिन ये तमाम काम जो हैं ये एक बैकग्राउंड में उसमें हो रहे हैं पस मंज़र में, और उम्मीद ये तो आप वो बात कर रहे हैं, ये तो आप सिर्फ वो बात कर रहे हैं कि जो कि अपोजिशन की स्मूथ हो जाए, तहरीक अदम एतमाद हो जाए, पास हो जाए, उसके बाद क्या होगा। लेकिन इस अमल से पहले इसका एक मुज़ाकराती हल ढूंढ लिया जाए जिसमें PTI भी शामिल हो, जिसमें इमरान खान भी शामिल हो, और वो एक ऐसा सोल्यूशन दे दे जिसमें पाकिस्तान में सुकूत आ सके, इत्मीनान आ सके और ये कोई बहुत बड़ा टकराव ना हो। क्योंकि बहरहाल ये इतना सहल नहीं होगा जो कि ये तहरीक अदम एतमाद हो जाए, फिर इंतकाल इख्तिदार हो जाए, फिर सारी चीज़ें हो जाए। इसमें तो मसाइल बेपनाह हैं। इसमें फरीकैन जो हैं खान साहब इतने फासले पर जा चुके हैं कि अब इनमें एतमाद का इतना बड़ा फुकदान हो गया है कि अब इनमें टेबल टॉक की बात अब नहीं रही, और अभी ना ही कोई अपोजिशन ना ही हुकूमत, इन दोनों की तरफ से कोई ऐसी मूव नहीं चली कि इनको एक मेज़ पर बिठाया जाए और एक मेज़ पर लाया जाए, क्योंकि इस वक्त फासले भी बढ़े हैं और तनाव की और लेकिन बीच में बात हो रही है जब तक ताहिर खलील साहब ये नहीं है, बीच में तो बात बैठे बगैर भी मसला हल हो सकता है। वो तो अगर कोई फरीक जो है, दोनों फरीक जो हैं वो किसी जगह पे बीच में आए तो जरूरी नहीं वो तो है। देखें ना, डी चौक का जलसा जो मुलतवी हुआ है, आपकी बात सही है, डी चौक का जो जलसा जो है मुलतवी हुआ है, तो देखें कोई दरमियान में कोई ना कोई तो उसने मुदाखलत की है कि दोनों फरीक जो है पसपा हुए हैं और दोनों फरीक जो है डी चौक से वापस चले गए हैं। वरना यहाँ पर तो जिस तरह का एक कोहराम मचने वाला था और इस बात का एक कवी इम्कान था कि यहाँ पर तसादुम की कैफियत पैदा हो और दोनों पार्टियाँ जो हैं वो आमने सामने, ना सिर्फ आमने सामने बल्कि इनके कारकुन जो हैं इस तरह उलझें। वो तो चौधरी शुजात के बयान से पता चल गया था कि अगर यहाँ पे एक बंदा भी मर गया तो सूरत हाल बेकाबू हो जाएगी और उसके बाद हालात किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। मेरा ख्याल है कि उसके बाद जो है दोनों फरीकैन को पसपाई के लिए मजबूर होना पड़ा है और किसी न किसी ने बहरहाल एक जो भी फैसला साज यहाँ पर कुव्वतें हैं वो नहीं चाहती कि सियासी अदम इस्तेहकाम इस हद तक बढ़ जाए कि पाकिस्तान जो है गैर मुस्तहकम हो जाए। इसी तरफ मैं इशारा कर रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब खावर घुम्मन, जनाब हाफिज़ ताहिर खलील हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद हम जिक्र करेंगे इन्हीं मामलात से, सियासत से और इस तहरीक अदम एतमाद से जुड़ा हुआ बहुत ही कलीदी मामला है, यानी कि मुनहरफीन का मामला, केस जो कि इस पर सुप्रीम कोर्ट में है, सदारती रेफरेंस है, इस हवाले से है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त है। इस केस का जो फैसला होगा वो असरअंदाज होगा तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी या नाकामी। अगर ये काउंटिंग तक पहुँच जाए, दोबारा कहूँगा कि अगर ये काउंटिंग तक पहुँच जाए, क्योंकि मुझे 100% यकीन नहीं है कि ये अमल जो है ये बहुत स्मूथ होने जा रहा है। देखते हैं खान साहब इस सिलसिले में अपना तुरुप का पत्ता क्या खेलते हैं इतवार के रोज़ 27 को जब वो अपना बड़ा जलसा करेंगे। कमर्शियल ब्रेक और सुप्रीम कोर्ट में जारी समाअत और इस हवाले से आज जो फुल कोर्ट रेफरेंस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फायज़ ईसा के उस ख़त के हवाले से जो अपने रिमार्क्स दिए, जो जवाब दिए हैं,
یہ یقیناً وہ بھی بہت ہی دلچسپ ہے اور بہت ہی اہم پیش رفت ہے۔ ان تمام امور پر بات کرنے کے لیے اٹارنی جنرل آف پاکستان جناب خالد جاوید خان ہمارے ساتھ ہوں گے اس وقت کے بعد۔ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمر عطا بندیال اس وقت سپریم کورٹ میں نظریاتی تقسیم کا تاثر ظاہر کرنے، معزز جج صاحبان کے درمیان ہم آہنگی قائم کرنے اور آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے کوشاں ہیں۔ آج انہوں نے اپنے نائب یعنی سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے تحفظات اور شکایات کی بھی سیر حاصل جوابات دیے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پرسوں ایک خط کے ذریعے کئی نکات پر سوال اٹھائے تھے، جس کے چیف جسٹس نے آج نکتہ بنکتہ مدلل جواب دیے۔ آج سپریم کورٹ کے سبکدوش ہونے والے جج جناب جسٹس قاضی امین کے اعزاز میں فل کورٹ ریفرنس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ بینچ تشکیل دینے کا اختیار ہمیشہ سے چیف جسٹس کا رہا ہے۔ 20 سال سے بینچ چیف جسٹس ہی بناتے ہیں، بلا وجہ اعتراضات کیوں کیے جاتے ہیں؟ یاد رہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ نے اپنے خط میں شکایت کی تھی کہ آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے 5 رکنی بینچ بناتے وقت سینیورٹی کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا۔ چیف جسٹس نے رجسٹرار سپریم کورٹ کی تعیناتی پر کہا کہ یہ چیف جسٹس کا استحقاق ہے اور موجودہ رجسٹرار کو قانون کا بھی علم ہے، وہ انتظامی کام بھی جانتے ہیں۔ چیف جسٹس نے فل کورٹ ریفرنس کے شرکاء سے پوچھا کہ آپ چاہتے ہیں کہ انتظامی کام بھی میں کروں؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے خط میں شکایت کی تھی کہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار وزیر اعظم کے سیکریٹریٹ سے ڈیپوٹیشن پر ہیں، لہٰذا ان کی تعیناتی اعلیٰ دستوری اصولوں کے منافی ہے۔ آج چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے واضح کیا کہ کون سا مقدمہ مقرر ہوتا ہے اور کس بینچ میں مقرر ہونا ہے، یہ فیصلہ میں کرتا ہوں۔ مجھ سے کسی کو تکلیف ہے تو آ کر بات کرے، ادارے کی باتیں باہر کرنے کی ضرورت نہیں، گھر کی بات گھر میں ہی رہنا چاہیے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن دل میں آئی تو بات کر دی۔ آپ کو بتاتے چلے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سوال اٹھایا تھا کہ تاثر عام ہے کہ رجسٹرار ہی فیصلہ کرتا ہے کون سا کیس کب کس بینچ کے سامنے لگے۔ آج چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں ہی سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے صدارتی ریفرنس کی بھی دوسری سماعت کی۔ آج بھی 5 معزز جج صاحبان نے سیاسی وفاداری بدلنے پر نااہلی اور منحرفین کے سیاسی مستقبل سے متعلق اہم سوالات اٹھائے اور آئینی جوابات تلاش کیے۔ یقیناً اس کیس کا فیصلہ تحریک عدم اعتماد پر کلیدی اثرات مرتب کرے گا۔ آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے صدارتی ریفرنس کی سماعت کے دوران آج اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا، پارلیمنٹ میں خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں ہوتی ہیں۔ مخصوص نشستوں والے ارکان نے عوام سے ووٹ نہیں لیا ہوتا، مگر مخصوص نشستوں والے ارکان بھی سندھ ہاؤس میں موجود تھے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ اعتماد توڑنے والے کو خائن کہتے ہیں۔ امانت میں خیانت کی قرآن میں بہت سخت سزا ہے، مگر آئین میں کہیں واضح نہیں کہ پارٹی سے وفادار رہنا ہے یا نہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ قانون سازی کے ذریعے بھی آرٹیکل 63A کے تحت نااہلی کی مدت کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ ووٹر انتخابی نشان پر مہر لگاتے ہیں، کسی کے نام پر نہیں۔ پارٹی کے نشان پر الیکشن لڑنے والے جماعتی ڈسپلن کے پابند ہوتے ہیں۔ تاہم دوران سماعت جسٹس اعجاز الاحسن نے یہ اہم ریمارکس بھی دیے کہ صدر مملکت نے آئین کی تشریح پر مشاورت مانگی ہے، تشریح میں ادھر ادھر نہیں جا سکتے، ممکن ہے ریفرنس ہی واپس بھیج دیں۔ جسٹس منیب اختر نے معلوم کیا کہ آرٹیکل 63A کے ارتکاب پر کیا آرٹیکل 62(1)F ہی لگے گا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے اٹارنی جنرل خالد جاوید خان سے سوال کیا کہ کیا کوئی بھی رکن وزیر اعظم پر عدم اعتماد کا اظہار کر سکتا ہے؟ فاضل جج نے استفسار کیا کہ کیا عدالت مشاورتی ریفرنس میں جوڈیشل اختیارات استعمال کر سکتی ہے؟ انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ مناسب نہ ہوتا کہ صدر مملکت پارلیمانی جماعتوں سے مشورہ کرتے یا آئین میں ترمیم بھی ہو سکتی تھی؟ جسٹس مظہر عالم میاں خیل نے اٹارنی جنرل سے معلوم کیا کہ پارٹی پالیسی سے اختلاف سے پہلے MNA استعفیٰ کیوں دے۔ اس پر اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ پارٹی ٹکٹ پر الیکشن لڑنے والا جماعت کے ڈسپلن کا بھی پابند ہوتا ہے۔ جسٹس مظہر عالم میاں خیل نے استفسار کیا کہ ابھی تو کسی نے پارٹی سے انحراف کیا ہی نہیں اور آپ ریفرنس لے آئے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ قتل کی سزا قتل ہونے سے پہلے متعین ہوئی، جرم سے پہلے سزا کا تعین ضروری ہے۔ کیا پتہ انحراف نہ ہو مگر اس کی سزا متعین ہونا ضروری ہے۔
جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ ہر شخص کو آئین اپنے خیالات کے آزادانہ اظہار کا حق دیتا ہے۔ کیا خیالات کے اظہار پر تاحیات نااہلی ہونی چاہیے؟ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ اراکین اسمبلی صرف 4 مواقع پر آزادی سے ووٹ نہیں دے سکتے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ آپ اٹارنی جنرل ہیں، پارٹی نمائندے یا وکیل نہیں۔ اگر وزیر اعظم کوئی غلط کام کرے کیا تب بھی پارٹی سے وفاداری نبھانا ضروری ہے؟ چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے کہ آرٹیکل 63A کی خوبصورتی یہ ہے کہ اسے استعمال کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ آپ قانون سازی سے بھی نااہلی کا تعین کر سکتے تھے۔ کل اور آج کی سماعت کے دوران معزز جج صاحبان کے ریمارکس بادی نظر میں صدارتی ریفرنس میں بینچ کی ترجیحات کا تعین کر رہے ہیں۔ آج چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ایک بار پھر کہا کہ حکومت عدلیہ سے خالی جگہ کیوں پر کرانا چاہتی ہے، جبکہ کل ایک موقع پہ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے تھے کہ ایسے معاملات صدارتی ریفرنس کے بجائے پارلیمنٹ میں حل ہونے چاہیے۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ان دونوں کلیدی اہم معاملات پر اٹارنی جنرل آف پاکستان جناب خالد جاوید خان۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب آپ نے جوائن کیا۔ یہ پلیز فرمائیے گا کہ آج بہرحال چیف جسٹس صاحب کو کہ ان کی ایک پہچان یہ رہی ہے کہ وہ بات کم کرتے ہیں اور پھر مختلف تنازعات کی بات کو وہ کہیں پہ بھی ان کے ریمارکس میں بھی نہیں آتی اور ویسے بھی نظر نہیں آتی، لیکن آج انہوں نے تفصیل سے جواب دینا مناسب سمجھا کہ وہ جو بینچ کے حوالے سے اس کیس کے حوالے سے سوالات اٹھائے تھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اور پھر بار نے اس کو کئی بار اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ جی، یہ آج جو سپریم کورٹ میں ریفرنس تھا جسٹس قاضی امین کی ریٹائرمنٹ پہ، اس پہ بار کے جو نمائندگان تھے انہوں نے کافی سخت الفاظ استعمال کیے، خاص طور پہ وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل کے، تو اس کے جواب میں اور اس خط کا ذکر بھی کیا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے، اس کے جواب میں چیف جسٹس صاحب نے کچھ اپنا ویو دیا۔ بنیادی بات یہ ہے کامران صاحب، جو خط آیا تھا وہ مجھے بھی اس کی کاپی آئی تھی اور میں نے اس سے پہلے بھی میں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ہمارے لیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس صاحب کے بعد سینئر ترین جج ہیں، انتہائی محترم ہیں، لیکن اور ان کے بہت سے ایشوز ہیں، اس میں ہو سکتا ہے وزن ہو، لیکن جو طریقہ کار اختیار کیا گیا اس پہ نہایت ادب کے ساتھ میں نے بھی اختلاف کیا تھا اور آج بھی میں نے اپنی اسپیچ میں اس کا ذکر بھی کیا۔ پہلی بات یہ کہ جو اب اگر میرٹ پہ آ جائیں کہ بینچ بنانے کا اختیار، اس پہ کنسسٹنٹلی 1997 سے سپریم کورٹ کے کئی ڈیٹیل ججمنٹ آ چکے ہیں۔ سپریم کورٹ کے جو رولز ہیں اس میں بھی یہ ہے کہ بینچ بنانے کا اختیار چیف جسٹس صاحب کے پاس ہے، تو اس میں اگر ایسا ہونا چاہیے یا نہیں تبدیل ہونا چاہیے وہ ایک الگ سوال ہے، لیکن اس وقت قانون یہی ہے کہ چیف جسٹس بینچ تشکیل دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی چیزیں اور اس میں ریز کی گئی تھیں، لیکن اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک انتہائی محترم ادارہ ہے سپریم کورٹ، تو بہتر یہ ہے کہ بجائے اس کے ویلاگس کے ذریعے، ٹاک شوز کے ذریعے ان تمام ایشوز پہ ججز ایک دوسرے سے ڈسکس کریں، عدالت کے اندر یہ ایشوز ڈسکس ہونا چاہیے، اور ایک کمیٹی اور بردرہڈ کی جو ایک کئی سالوں پرانی ٹریڈیشن ہے اس کو سیکریفائز نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میرے خیال ہے خط لکھنے کی وجہ سے کافی غیر ضروری تنازع پیدا ہوا، اور پھر آج جو تقاریر میں جن سخت الفاظ کا چناؤ کیا گیا تھا، آپ اپنا ویو ضرور دے سکتے ہیں، لیکن تہذیب اور الفاظ کے چناؤ کے خیال کے ساتھ تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن آج کیونکہ یہ کہا گیا کہ کچھ جج صاحبان کے بارے میں کہ جیسے وہ نوکری کر رہے ہیں، تو جج صاحبان نوکری نہیں کرتے، آئین میں جج صاحبان کا ایک رول ہے اور وہ انصاف فراہم کرتے ہیں، آئین کی اور قانون کی تشریح کرتے ہیں، تو یہ تھا وہ کانٹیکسٹ جس کے اندر یہ آج باتیں ہوئی۔ تو اٹارنی جنرل صاحب یہ بتائیے گا، ہم پاکستانیوں کو تو تشویش یہ ہے کہ ایک بہت ہی اہم کیس اس وقت زیر سماعت ہے، یہ ساری گفتگو اس کیس کی سماعت کے حوالے سے ہے، اس کیس کے سے براہ راست اس کا تعلق ہے، سینئر موسٹ جج صاحب نے اس پر شدید اعتراضات اٹھائے ہیں، آج اس کا پھر بینچ نے بہت ہی جس طرح سے آپ نے فرمایا جس انداز سے ذکر کیا، ہمیں یہ تشویش ہے کہ یہ ساری گفتگو اور یہ سارا ماحول کتنا اثر انداز ہوگا اس کیس پہ، اس بینچ پہ، اور کیا آپ مجھے معلوم ہے کہ آپ کہیں گے کہ بینچ دباؤ میں نہیں آتی، لیکن میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بالکل اپنے آپ کو قطع تعلق کر لے یا اس پر بالکل اس کے ذہن میں توجہ نہیں ہو، آخر انسان ہے نا یہ پانچوں ججز۔ دیکھیے، جہاں تک صدارتی ریفرنس کا تعلق ہے، کیونکہ میں اس کیس میں پیروی کر رہا ہوں اور پہلے دن سے میں کورٹ میں موجود ہوں،
تو میں آپ کو یقین کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ مجھے کسی لمحے بھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ باہر ہونے والی کسی خط کی یا کسی اور چیز کی وجہ سے کچھ انفلوئنس ججز کی سوچ ہو یا پروسیڈنگس ہوں. جو جج صاحبان نے بار بار سوالات ریز کیے ہیں، اور وہ سوالات اس لیے ریز کیے ہیں کہ ایک بڑا بنیادی آئینی ایشو ہم کورٹ میں لے کے گئے ہیں، جس کا سیاسی امپیکٹ بھی ہے پاکستان کی جو نہ صرف عدالتی نظام سے بلکہ پارلیمانی نظام سے اور جمہوری نظام سے ہے. تو اس میں ایک بڑی نیچرل سی بات ہے کہ جج صاحبان سوال کریں گے. یہ اتنا آسان ایشو نہیں ہے، کمپلیکس ایشو ہے، اور اسی کی وجہ ہے یہ کہ سپریم کورٹ اتنی تفصیل سے اس کو سن رہی ہے. لیکن جو خط کے حوالے سے آپ نے کہا کہ میری آنیسٹ رائے ہے کہ ان پروسیڈنگز پہ اس خط کا مجھے کبھی بھی ایک منٹ کے لیے بھی شائبہ نہیں ہوا کہ کوئی امپیکٹ ہوا ہو. لیکن یہ فرمائیے گا کہ ذرا مشکل سا کیس ہے، کیونکہ یہ معاملہ ہے آئین کا. آئین بنانے والوں نے اور پارلیمنٹ نے ان کو پتہ ہے کہ اس کی صاف الفاظ میں سزا نہیں لکھی گئی ہے وفاداری تبدیل کرنے کی یا متعلقہ آئینی شک کی خلاف ورزی کی، کہ کیا سزا ہوگی. یہ تو لکھا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے ممبر نہیں رہ سکیں گے، مگر کتنی مدت تک اور اس کی تمام چیزیں جان کے آئین جو ہے وہ اس پہ خاموش ہے، آئین بنانے والے پارلیمنٹ اس پہ خاموش ہے. تو کیوں کر سپریم کورٹ آف پاکستان اس تشریح میں آئے اور وہ تشریح کر دے اس کو؟ آج یہ سوال بھی اٹھا ہے شاید. جی بالکل، اور یہ بنیادی سوال ہے جس کا جواب ہمیں دینا ہے، اور ہم نے اپنی دانش میں کوشش کی ہے. دیکھیے بنیادی طور پہ یہ ایک 2-3 جو آئین کی کلوزز ہیں، پروویژنز ہیں، ان کی تشریح ہے. کوالیفیکیشن، ڈسکوالیفیکیشن بیکاز آف ڈیفیکشن. اب میں نے ماضی کا بھی سپریم کورٹ میں پڑھ کے بتایا کہ جب ڈیفیکشن ہوتی تھی تو اس میں لکھا تھا کہ جو ممبر ڈیفیکٹ کرے گا اس کی سیٹ ختم ہو جائے گی اور وہ دوبارہ بائی الیکشن کے ذریعے واپس آ سکتے ہیں پارلیمان میں. جب آرٹیکل موجودہ 63A آیا تو اس میں وہ چیز نہیں ڈالی گئی. میرا کیس یہ ہے کہ اور پاکستان کی 70 سالہ تاریخ ہے اور ایک سے زائد ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے ڈیفیکشن کو کینسر یعنی ناسور کے کہا ہے یہ ملک کے لیے اور سیاسی نظام کے لیے. اب ہمارا کیس یہ ہے کہ ایک ایسی چیز جس کو ناسور قرار دیا گیا ہے سیاستدانوں کی طرف سے بھی، پارلیمنٹیرینز کی طرف سے بھی اور اعلیٰ ترین عدالت کی طرف سے بھی، اگر کوئی شخص اس کا مرتکب پایا جاتا ہے تو اگلا سوال یہ ہے کہ کیا، اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی ممبرشپ فوراً ختم ہو جائے گی. اگلا سوال یہ ہوگا کہ کیا وہ دوبارہ ممبر بننے کے لیے اہل ہیں. اہلیت کے جو ریکوائرمنٹ ہیں اس میں آرٹیکل 62 دیا ہے، اور خاص طور پہ آرٹیکل 62(1)(f) جس میں یہ لکھا ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص جو صادق، امین، آنیسٹ، سگیشس نہ ہو اور کوئی اس کے بارے میں اگر کورٹ سے کوئی ڈیکلیریشن آ جائے تو وہ ساری زندگی کے لیے نااہل ہے. تو میرا جو پریسیڈنشل ریفرنس میں استدعا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی شخصیت جو ایڈمیٹڈلی ایک بڑے ڈیٹیلڈ پروسیس سے، کیونکہ ڈیفیکشن کا بھی ایک پروسیس ہے، خالی پارٹی ہیڈ کے کہنے سے نہیں ہو جاتا ہے، وہ تھرو اسپیکر الیکشن کمیشن کو جاتا ہے، الیکشن کمیشن سیٹسفائی کرے گا، پھر ڈیکلیریشن کو کنفرم کرتا ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ کا اپیل کا حق ہے. اگر آخری سٹیج تک یہ کسی کے بارے میں طے ہو جائے کہ وہ ڈیفیکشن کا مرتکب ہوا ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ دوبارہ الیکشن لڑنے کے لیے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں صادق ہوں، امین ہوں، کیونکہ یہ بالکل امانت سے خیانت ہے. آپ کسی پارٹی کے ٹکٹ پہ، اس کے سمبل پہ، اس کے ووٹ بینک کی بنیاد پہ الیکٹ ہوں، اور اگر ضمیر کی آواز پہ آپ ڈس ایگری کرنا چاہتے ہیں تو بڑا آسان راستہ ہے کہ پارٹی کی دی ہوئی ممبرشپ اور جس کی وجہ سے آپ اسمبلی کے رکن بنے اس سے مستعفی ہو جائیے اور دوبارہ جا کے الیکٹ ہو جائیں، کسی کو اعتراض نہیں ہے. یہاں شکایت یہ ہے کہ آپ کا کہنا یہ ہے، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ چلیے کہ وہ کیسز، اصل میں تو حقیقت یہ ہے کہ ایک بہت بڑا سیریس ایلیگیشنز ہیں کہ کروڑوں روپے کی ڈیل ہو رہی ہے، لیکن ایک منٹ کے لیے اسیوم کریں کہ اس کا اگر ایویڈنس نہیں بھی ہے، یہ تو ایڈمیٹڈ فیکٹ ہوگا کہ آپ کسی کے ٹکٹ پہ ڈیفیکٹ کر رہے ہیں اور استعفیٰ بھی نہیں دے رہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے فوراً دوبارہ جو ہے پارلیمنٹ میں آ کے دوبارہ اجازت دی جائے کہ الیکشن لڑوں تاکہ یہ کام میں دوبارہ کر سکوں. تو اس ناسور کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے، اور جب بھی لا امینڈ کیا گیا ہے اس کو آخری بار 2009 میں بھی اور 10 میں جب ہو رہا تھا اس وقت وسیم سجاد صاحب کے خاص یہی الفاظ تھے کہ ایک امورل ایکٹ ہے، کینسرس ایکٹ ہے. تو اگر ان دونوں آئین کی جو کلوزز ہیں 63A اور 62(1)(f) کو ملا کے پڑھا جائے تو کیا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو ممبر صاحب اس ڈیفیکشن کے گلٹی ہیں وہ تاحیات نااہل ہیں. اور آج بھی میں نے سپریم کورٹ میں عرض کیا کہ یہ کام ہے انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ کا،
اور میں اپنی دانش میں سمجھتا ہوں کہ اگر کورٹ یہ انٹرپریٹیشن تسلیم کر لیتی ہے تو 70 سال کا وہ مسئلہ جو ابھی تک حل نہیں ہوا تھا وہ ہمیشہ کے لیے مسئلہ حل ہو جائے گا. کسی کا ضمیر نہیں جاگے گا جب ان کو پتا ہوگا کہ کسی اور کے بائی ٹکٹ پہ امپلیکیشن جب اگر یہ جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ مسئلہ حل ہو جائے گا، شاید واقعی حل ہو جائے، کیونکہ یہ وہ معاملہ ہے. نواز شریف صاحب اس کو لوٹا نہیں کہتے، فصلی بٹیرے کہتے ہیں. بہت ہی اس میں بہت ہی ان کا غصہ جو ہے وہ پورے ان کے کیریئر میں بار بار وہ نمایاں ہوتا رہا ہے. لیکن پھر اس کے بعد پھر ہمیں تحریک عدم اعتماد جو ایک آپشن ہے پارلیمنٹ میں اور پھر جمہوریت میں ہماری، وہ کہاں جائے گا اگر جب وہ ووٹ ہی نہیں دے سکتا؟ میجورٹی پارٹی ہے اور بظاہر اسی لیے وہ اقتدار میں ہے اور وہ اپنے لیڈر کے خلاف ووٹ ہی نہیں دے سکتا، تو پھر تحریک عدم اعتماد کی تو کوئی وجود نہیں رہے گا نا. دیکھیے ہمارے آئین کا ڈھانچہ جو ہے پارلیمانی جمہوریت ہے، اور پارلیمانی جمہوریت کی جو سب سے امپورٹنٹ پلر ہیں وہ ہیں سیاسی جماعتیں. سیاسی جماعتیں جو ایک اپنا منشور دیتی ہیں، وہ جب کامیاب ہوتی ہیں تو منشور کو قانون سازی کی شکل میں لیجسلیٹ کرتی ہیں. اب بنیادی ڈھانچہ اگر یہ دیکھیں کہ اور ہمارے آئین میں جو ڈس ایگریمنٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر پارلیمنٹیرین جو ہیں ادر دین ان 4 چیزوں کے جو 63A میں لکھی ہیں اپنی پارٹی سے ڈس ایگری کریں، اس کا کوئی کانسیکوینس نہیں ہے. لیکن آپ سوچئے کہ پارلیمانی جمہوریت کیسے چلے گی اگر کسی کے نام پہ ووٹ لے کے، کسی کے ووٹ بینک پہ آپ الیکٹ ہو کے اور آپ کہیں کہ آج کے بعد سے میں کسی لیجسلیشن میں آپ کی کوئی مدد نہیں کروں گا اور میں پارٹی کی مخالفت کروں گا اور سیٹ بھی نہیں چھوڑوں گا. تو کوئی بھی پارلیمانی نظام، تو بنیادی سوال کورٹ کے سامنے یہ ہے کہ کیا آئینی ہمارا جو پارلیمانی نظام ہے جو کہ آئین کے بیسک سٹرکچر کا حصہ ہے وہ فنکشن کر سکتا ہے اگر اس طرح دیا جائے. جو نو کانفیڈنس ہے وہ صرف ایک ایکسیپشن ہے اور وہ پورا حاوی نہیں ہے پورے آئین پہ یا پارلیمانی نظام جمہوریت پہ. اور اس کے لیے پھر بھی موقع ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اتنی نفرت کرتا ہوں اس پارٹی سے جس کے میں ٹکٹ پہ الیکٹ ہو کے آیا ہوں اور میں ریزائن بھی نہیں کرنا چاہتا، تو قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیے. اور اس کی زیادہ سے زیادہ سزا یہی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ تاحیات ڈسکوالیفائی ہو جائیں. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بھاری قیمت نہیں ہے اس نفرت کی جس کا آپ اظہار کرنا چاہتے ہیں، تو ضرور کر دیجئے. لیکن ہمیں دیکھنا ہے ایک فنکشنل جو ڈیموکریٹک سسٹم کس طرح کام کر سکتا ہے کہ اگر یہ چیزیں ایکسٹریم پروپوزیشنز کو ہم سامنے لا کے اور آئین کی بنیادی ڈھانچے کو تباہ یہ بتائیے گا کہ بس اب یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ یو آر رننگ اگینسٹ دا ٹائم. آگے بالکل اب پیر سے اس کی باقاعدہ قومی اسمبلی میں کارروائی پوری شروع ہونے والی ہے. تو سپریم کورٹ نے ایسا کوئی اندیہ دیا ہے یا آپ کو کچھ آپ کا اندازہ ہے کہ یہ جب وہاں پہ ووٹنگ کا وقت آئے گا اس سے پہلے یہ معاملہ طے کر دے گی عدالت عظمیٰ؟ جی، یہ چیف جسٹس صاحب نے یہ سوال کل بھی کیا تھا اور تمام جو پارٹیوں کے نمائندے ہیں اور وکلاء صاحبان ہیں انہوں نے بھی کہا تھا اور میری بھی استدعا تھی عدالت سے کہ جتنی جلدی اس کا فیصلہ ہو سکے. لیکن ظاہر ہے کہ دونوں سیپریٹ پروسیڈنگز ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ کورٹ یہ دیکھ کے فیصلہ کرے کہ کس دن ہے. لیکن کیونکہ وہ ڈے ٹو ڈے سن رہے ہیں، جمعے کے دن عام طور پہ دوپہر میں ہیئرنگ نہیں ہوتی ہے. آج بھی انہوں نے سنا تقریباً 1.25 گھنٹے، اس کے بعد پیر کو بھی رکھ دیا ہے. پیر کو میں کنکلوڈ کر دوں گا تو اس میں سپریم کورٹ نے باقی وکلاء صاحبان کو مجھ سمیت یہ کہا ہے کہ آپ ریٹن اور کنسائز سٹیٹمنٹ اپنا دے دیجئے تاکہ وقت بچ سکے. تو میں پر امید ہوں کہ شاید جس دن ایکچول ووٹنگ ہوگی نو کانفیڈنس ریزولوشن پہ اس وقت تک ہو سکتا ہے فیصلہ آ جائے، اوپینین آ جائے کورٹ کا اس کیس میں انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. اٹارنی جنرل آف پاکستان جناب خالد جاوید خان ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل رہتی ہے. پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.